सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पीटीआई की फाइनल कॉल मिस कॉल साबित हुई। 5 दिन के तात्तुल के बाद जिंदगी मामूल की तरफ आ गई है। गुज़िश्ता रात कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ऑपरेशन के जरिए इस्लामाबाद को मुजाहिरीन से खाली कर दिया है, जिसके बाद पीटीआई की हिकमत अमली पर संजीदा सवालात उठ गए हैं। पीटीआई की लीडरशिप ने जलाओ, घेराव, तशद्दुद, धौंस, धमकी और कई कीमती जानों के ज़िया के बाद वर्कर्स को तन्हा छोड़ने की रवायत बरकरार रखी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और बुशरा बीबी ने मौके से फरार होकर मानसेरा जाकर दम लिया। हासिल क्या हुआ, आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। गुज़िश्ता रात धरने से पीटीआई के 900 से ज़ायद वर्कर्स गिरफ्तार हो चुके हैं। जो बाकी बचे हैं उनको वापस घर जाने के लिए मुश्किलात का सामना है, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि धरना अभी जारी है। दिलचस्प बात है कि पीटीआई के तर्जुमान शेख वकास अकरम ने रात गए ट्वीट के जरिए एहतजाज मुलतवी करने का ऐलान भी कर दिया था। सवाल पैदा होता है कि पीटीआई के फैसले कौन कर रहा है। पार्टी के चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल इस सारी सूरत हाल से लाताल्लुक रहे। पंजाब की लीडरशिप गायब है, जबकि तर्जुमान केपी हुकूमत ने मुज़ाकरात की नाकामी का मलबा बुशरा बीबी पर डाल दिया है। बानी पीटीआई की रिहाई का मकसद तो पूरा नहीं हुआ, उल्टा पार्टी में तकसीम वाज़ेह हो गई है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मैं और अली अमीन डी चौक जाने के हक में नहीं थे। शौकत यूसुफजई ने सवाल उठाया कि जब पार्टी लीडरशिप के पास इख्तियार नहीं था तो इतने कारकुनों को लेकर क्यों गई। गुज़िश्ता रात के सेटबैक के बाद पीटीआई के कारकुनों में एक मायूसी है, जिसको कम करने के लिए अब पीटीआई ऑफिशियल अकाउंट से वाक़या करबला का मवाजना पेश करने की कोशिश कर रही है। यह इंतहाई काबिल अफसोस और काबिल मजम्मत बात है कि वक्ती सियासी फायदे के लिए मजहबी रवायात की गलत तर्जुमानी की जा रही है। कहाँ वो बुजुर्ग व बरतर हस्तियां और अजीम मकसद, और कहाँ ये इक्तदार और जाती मफाद की जंग। खुदारा सियासत के दायरे में सियासत को रखे। दीन की हिफाजत के लिए सब्र और इस्तकामत का इस्तारा बनने वाली पाक हस्तियों को अपनी तंग नजर सियासत में लेकर ना आए। इनकलाब ऐसे शॉर्टकट रास्तों से नहीं आते और ना ही बांग्लादेश की मिसालें देकर आएगा। इसके लिए तवील सियासी जद्दोजहद करनी पड़ती है। क्या इनकलाब ऐसे आएगा कि गरीब कारकुन मार खाएं और लीडरशिप मंजर आम से गायब हो जाए? कारकुन रुकावटें हटाएं और लीडरशिप बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठकर तसादुम के अहकामात दे। पीटीआई अपने वर्कर्स को बताएगी कि गुज़िश्ता रात अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के अलावा कौन सा लीडर जिना एवेन्यू पर मौजूद था। सोशल मीडिया पर आग का दरिया उबूर करने की बड़के मारने वाले घर से भी बाहर नहीं निकले। इस तरह इनकलाब तो नहीं आते, अलबत्ता फसाद का खतरा मौजूद रहता है, जिसकी कई झलकियां गुज़िश्ता 2 साल से देखी जा सकती हैं। अगर सियासी दायरे में रहना है तो आइन और कानून के दायरे में रहते हुए मुताल्लिका फोरम से रुजू किया जाए, पार्लियामेंट का रास्ता इख्तियार किया जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि चंद हजार लोगों को लेकर कैपिटल पर यलगार करें और ये तवक्को रखें कि रियासत खून खराबे के डर से ब्लैकमेल हो जाएगी। इस तरह की हरकतों की तवक्को किसी गैंग से तो की जा सकती है, किसी बड़ी सियासी जमात से नहीं। इस हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शौकत यूसुफजई साहब, जिनसे हम बात करेंगे। शौकत यूसुफजई साहब, ये बताइए कितना बड़ा अपसेट है आप लोगों के लिए, सेटबैक है कि जो कुछ गुज़िश्ता रात हुआ है मकसद तो हासिल नहीं हुआ, उल्टा जो है वो हम देख रहे हैं कि एक शर्मिंदगी का, हजीमत का सामना करना पड़ा है आपकी पार्टी को। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे बड़ी शर्म की बात तो गवर्नमेंट के लिए है। गवर्नमेंट के लिए इसलिए शर्म की बात है कि अमन व अमान बरकरार रखना हुकूमत का काम होता है, लेकिन कभी भी नहते आवाम के ऊपर चढ़ाई करना और पुरतशद्दुद अंदाज इख्तियार करना, लोगों को मारना, ये मसले का हल नहीं होता है। हमेशा हुकूमत जो है वो कोशिश करती है कि कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करे जिससे लोग मुतमईन हो सकें। लेकिन बदकिस्मती देखें कि न तो उन्होंने मुज़ाकरात की कोई कोशिश की और ना ही मतलब ऐसे कोई इक़दाम उठाया है। और दूसरी बात यह कि पहली बात, मैं बाद में उस पर आऊँगा कि मुझे क्या एतराज़ात है, लेकिन अगर डी चौक भी चले गए तो डी चौक में जाना कोई जुर्म तो नहीं था। डी चौक चले गए, चलो गैर कानूनी काम हो गया, आप उनके खिलाफ मुकदमे कर दें, लेकिन मारने का हद तक जो है ना, जब तक कि वो किसी
نقصان نہ پہنچاتے. اگر وہ نقصان پہنچانا چاہتے تھے تو پھر اس وقت اپنے ریٹ کے لیے کرتی ہے. لیکن میں حیران ہوں کہ لوگ جو ہے وہ صرف وہاں پہ گئے, ڈی چوک پہنچے اور پہنچنے کے ساتھ ہی شام ہوئی. اور شوکت یوسفزئی صاحب ایسا نہیں ہوا نا, دیکھیں ایسا نہیں ہوا. لوگ وہاں صرف گئے نہیں, مطلب آپ نے بھی اپنے اعتراضات میں یہ بات کی ہے, لوگ صرف وہاں گئے نہیں, ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے 3 رینجرز اہلکار شہید ہوئے, 1 پولیس اہلکار شہید ہوا, اور اس کے بعد جی میں آپ کو بالکل میں موقع دے رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے خود بھی اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ بہتر ہوتا. رینجرز چاہے رینجر شہید ہوئے ہیں, چاہے ہمارے پولیس والے شہید ہوئے, میرے بھائی ہیں, میرے بچے ہیں, یا عام ورکر شہید ہوا ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. اگر یہ اس طرح کی وہ نہ ہوتے تو شاید نوبت یہاں تک نہ آتی. اگر حکومت حکمت عملی سے کام لیتی اور حکومت ایک ویژن سے کام لیتی, پولیٹیکل ویژن سے, تو یہ معاملات نہ ہوتے. اور وہ جو رینجرز ہے اس کے بارے میں تو خود میرے خیال سے پولیس والوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ کوئی گاڑی سے کے ٹکر سے ہوئے ہیں, اور وہ بندہ جو ہے وہ گرفتار بھی ہے, تو ان کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن بہرحال جو بھی ہوا ہمیں افسوس ہے, اس لیے کہ ان کے خاندان تو اجڑ گئے نا, ان کے ساتھ تو زیادتی ہو گئی. تو میں اس پہ بالکل وہ نہیں کہتا ہوں, میں مجھے افسوس ہے اور میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. لیکن حکومتی ایکشن جو تھا یا ری ایکشن جو تھا وہ انتہائی. شوکت یوسفزئی صاحب مذاکرات تو چل رہے تھے, انٹیریئر منسٹر نے بھی کہا کہ ہم نے انہیں کہا کہ آپ سنجانی پہ کر لیں, بات چیت تو چل رہی تھی, پھر یہ ضد کیوں کی گئی؟ اور پھر دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ بھی آپ حکومت جی دیکھیں اس پہ آتا ہوں. جہاں تک حکومتی تھی اس کو ایک طرف رکھیں, انہوں نے جو زیادتی کی, جو ظلم کیا, جو جبر کیا, وہ تو اللہ ان سے پوچھے گا انشاءاللہ. لیکن جو ہم سے غلطیاں ہوئی, میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. اور غلطی کیا ہوئی ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی نا وہ غائب تھی, اور یہ سیاسی ایکٹیویٹی تھا, بہت بڑا ایکٹیویٹی, اور اس میں جو سیاسی لیڈرشپ تھا وہ سامنے نہیں آیا. صرف ایک علی امین گنڈاپور صاحب تھے, بشرا بی بی تھی, عمر ایوب صاحب تھے, انہوں نے لوگوں کو تو نکالا, لوگ وہاں پہنچ گئے, اور میرے خیال سے تاریخ کے سب سے بڑا پروٹیسٹ تھا یہ. لیکن وہاں پہ لیڈرشپ نظر نہیں آئی, اور جو اس پروٹیسٹ کرنے والوں کو کے ساتھ مل جاتے اور جو سیاسی طور پہ اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف بڑھتے. اگر خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ سنجانی پہ بھی جا سکتے ہیں, تو سنجانی پہ آنے کی بھی ضرورت نہیں تھی ہمیں. جو دیکھیں سیاسی حکمت عملی ہوتی ہے ہمارے پاس, تو ہمیں پاکستان تو پہلے سے ہی بند تھا, ہمیں اٹیک پہ ہی بیٹھ جانا چاہیے. تو یہ سیاسی حکمت عملی آپ نے کس نے بنائی تھی یوسفزئی صاحب؟ مجھے نہیں معلوم ہے نا, میں تو اس لیے کوشچن کر رہا ہوں نا کہ اگر حکمت عملی پولیٹیکل لوگ بناتے تو شاید پھر یہ نہ ہوتا. لیکن شاید یا تو پولیٹیکل لوگوں نے اس میں دلچسپی نہیں لی, یا انہوں نے سمجھا کہ ٹھیک ہے پروٹیسٹ ہوتا رہے گا. وجہ کیوں نہیں لی؟ کیا پارٹی کا کنٹرول بشرا بی بی نے لے لیا تھا, اس لیے پولیٹیکل لوگوں نے انٹرسٹ نہیں لیا؟ نہیں دیکھیں اس کی تو بات ہی نہیں ہے نا. بشرا بی بی تو غیر سیاسی خاتون ہے, اس کا تو دیکھیں ان کا شوہر جیل میں ہے. سر اب کون سی غیر سیاسی رہ گئی؟ انہوں نے پورا لانگ مارچ ہو رہی ہے نا, پورا مارچ لیڈ کیا ہے, انہوں نے یہاں پر انسٹرکشن دی ہے, انہوں نے حلف لیے ہیں, انہوں نے کہا میں آپ مجھ سے کیا نکلوانا چاہتے ہیں؟ نہیں, میری بات پہلے سن. اب میں نہیں بات کر رہا ہوں نا, آپ بات کریں. بشرا بی بی جو ہے, دیکھیں بشرا بی بی نے تو یہاں تک کیا نا, لوگوں کو تو پہنچا دیا نا وہاں پہ. ایک پولیٹیکل ورکر یا پولیٹیکل جس طرح علی امین گنڈاپور صاحب نے 3-4 اس میں شرکت کی, ان کو پتا تھا کہ یہ فسطائی گورنمنٹ ہے, یہ کچھ نہ کچھ کرے گی. 2 دفعہ پہلے انہوں نے اپنے سر پر لیا. لیکن اس بار جو ہے نا پولیٹیکل لیڈرشپ کہاں تھی, پچھلی دفعہ کہاں تھی؟ یہ جو عہدے لے کر بیٹھے ہیں, یہ کیوں لے کر بیٹھے ہیں؟ سب مگر آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں کہ ڈی چوک نہیں جانا چاہیے تھا. وہ تو بشرا بی بی نے کہا کہ ڈی چوک جانا ہے, پھر آپ کہہ رہے علی امین کا فیصلہ نہیں تھا, اور خود ادھر جاتے ہیں. بیرسٹر سیف نے بھی کہا کہ ہم سنجانی کے لیے ہمیں میسج ملا, لیکن پیچھے نہیں گئے وہ لوگ. دیکھیں میری بات سنیں, اگر بشرا بی بی تو غیر سیاسی خاتون ہے نا, ان کا تو شوہر جیل میں, بے گناہ جیل میں, ان کو تو شاید غصہ بھی آئے, وہ ضد بھی کرے. لیکن سیاسی لوگ کہاں تھے؟ جو سیاسی عہدیدار بیٹھے ہیں ان کو کنونس کرنا چاہیے تھا. پہلے تو سب سے پہلی بات جو تھی, ان کو اٹیک پہ ہی بیٹھنا چاہیے تھا. اگر نہ ہوتا سنجانی پہ, اگر خان صاحب نے کہا ہے تو پھر ادھر ہی بیٹھ جانا چاہیے تھا. تو پھر کیوں مطلب اس طرح کی جو تھوڑی سی جو غلط فہمی ہوئی ہے یا جو بھی ہے. تو سر یہ مجھے بتائیں, اگر علی امین کی بھی نہیں چل رہی تھی اور پارٹی لیڈرشپ بھی وہاں پہ موجود نہیں تھی, تو پھر چل کس کی رہی تھی؟ دیکھیں علی امین گنڈاپور صاحب کو دیکھیں لیڈ کر کے آئے ہیں نا,
ان کا یہ قصور تو نہیں ہے نا. انہوں نے تو لوگوں کو نکالا, خان صاحب کی اپیل تھی اور خان صاحب کے کہنے پہ لوگ نکلے ہیں نا. تو علی امین گنڈاپور صاحب تو ہر دفعہ نظر آتے ہیں, یہ باقی لیڈرشپ کیوں نظر نہیں آتی؟ بشرا بی بی کی آپ نے بات کی, دیکھیں میں نے اگین میں کہتا ہوں, وہ کچھ بھی کرتی, ضد کرتی, جو بھی کرتی, قصور اس کا نہیں ہے, قصور لیڈرشپ کا. اگر ان کی بات نہ مانی جاتی وہ ریزائن کر دیتے. سر دیکھیں میری بات سنیں, ان کو عہدہ لینا پسند ہے. بھائی ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے, ہے. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پارٹی میں آپ کے لوگ عہدے لے کے بیٹھے رہے, پنجاب سے بھی لوگ نہیں نکلے, کے پی سے بھی, بلوچستان سے بھی نہیں نکلے, سندھ سے بھی نہیں نکلے. کے پی سے جو نکلے علی امین گنڈاپور صاحب کی قیادت میں نکلے. گنڈاپور صاحب پہلے بھی خاموشی سے چائنا چوک سے نکل گئے, ابھی بھی کارکنان کو وہاں سڑکوں پر چھوڑ کر خود پیچھے سے نکل گئے. سوال یہ ہے میرا کہ اگر ان کی بھی نہیں چل رہی تھی تو پھر کس کی چل رہی تھی؟ ایک منٹ, آپ نے پھر یہ بات کی کہ وہ چلے گئے. آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے ورکروں کو ہم اس لیے لے کر گئے تھے کہ آپ کی حکومت وہاں پہ گولیاں چلائیں, ان پہ ان کو مارے, ہم نے مروانے کے لیے وہاں بھیجا تھا. تو الجہاد کے نعرے تو لگائے تھے نا آپ لوگوں نے. ہم تو سیاسی طور پر سیٹ ان کرنا چاہتے تھے نا. ہمیں یہ تو نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ اس طرح کی ظلم زیادتی کریں گے. تو دیکھیں ہم سیاسی لوگ ہیں, سیاسی طور پہ بات کرنا چاہتے ہیں. یہ اگر اچھا مجھے یہ بتائیں, دیکھیں وہ دیکھیں چھوڑیں یوسف صاحب اس کو, تو دیکھیں نا میری بات سنیں, وہ تو الجہاد کے نعرے لگائے تھے, سر پہ کہا تھا کفن باندھا ہوا ہے, تم ایک گولی چلاؤ گے ہم بھی گولیاں چلائیں گے. یہ سب کچھ تو ہوتا رہا ہے, جس کی وجہ سے بدقسمتی سے ہمیں یہ سب کچھ دیکھنے کو ملا, جو کہ اچھا دن نہیں ہے جمہوری اقدار کے حوالے سے یا جمہوری روایات کے حوالے سے. کہ چاہے جو بھی نقصان, جانی نقصان ہو, بالکل یہ افسوسناک بات ہے, دکھ کی بات ہے اگر دونوں طرف سے کوئی نقصان ہوتا ہے. لیکن جو آپ بات بار بار کر رہے ہیں, میرا یہی تو آپ سے سوال ہے کہ واقعی چلیں تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کا تو ایک سٹائل ہے, آ کر جاتے ہیں پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں. یہ آپ کی باقی لیڈرشپ نے جو عہدے لیے ہوئے ہیں, یہ سب ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, انقلاب لا رہے ہوتے ہیں روز. یہ تمام لوگ کیا یہ سمجھ گئے ہیں کہ وہاں جا کر علی امین نے بھی واپس نکل جانا ہوتا ہے, اس لیے ہمیں نہیں جانا چاہیے, یا کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں دیکھیے, علی امین نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں لیا تھا نا. اگر وہ چلے بھی جاتے تو اس نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں لیا تھا, وہ سی ایم ہے. لیکن میں تو یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ باقی لیڈرشپ آتی ہے, وہ کیوں نہیں سامنے آئے؟ چلے آپ بتائیں کیوں نہیں آئے, آپ بتائیں کیوں نہیں آئے, وجہ؟ بھائی میں تو خود کوشچن کر رہا ہوں کیوں نہیں آئے. دیکھیں میں اگر خان صاحب نے کوئی جگہ بتا دی تھی تو ہمیں بتا دیتے, اناؤنس کر دیتے کہ جی خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ سنجانی بھی جا سکتے ہیں, ہمیں پتا ہوتا نا. پھر ہم ورکر جو ہے پھر اپنی باتوں کو منواتے. لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے, نہ ہمیں خان صاحب سے ملنے دیا جاتا ہے, نہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, نہ کوئی کوارڈینیشن ہے. تو یہ کوارڈینیشن بنانے کی ضرورت ہے, ابھی بھی وقت ہے. حکومت جو ہے وہ ابھی اس فسائل سے نکلے, پولیٹیکل لوگوں کو اپوائنٹ کرے. یہ وزیر داخلہ کوئی پولیٹیکل بندہ تو نہیں ہے نا, اتنا بڑا اس نے بلینڈر کر دیا. شوکت یوسف زئی صاحب, آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو, یوسف زئی صاحب آپ کو, شوکت صاحب مجھے یہ بتائیں آپ کو دکھ ہے اس بات کا کہ جو حکومت کی طرف سے سنجانی کی آفر دی گئی تھی کہ وہاں پر کر لیں, اگر وہیں کر لیتے تو اچھا ہوتا, آپ کو دکھ ہے اس بات کا کہ وہ فیصلہ نہیں کیا گیا؟ دیکھیں بالکل حکومت کی طرف سے آفر کا مجھے نہیں پتا ہے کہ آفر ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر خان صاحب نے کہا, میں خان صاحب کی بات کروں گا, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے حکومت نے کیا کہا کیا نہیں وزیر داخلہ نے. لیکن اگر خان صاحب نے کہا تھا کہ سنجانی پہ بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں, پشاور موٹر وے پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں, اٹک پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں, یہ ہماری اپنی بھی تو کوئی حکمت عملی ہونی چاہیے تھی نا میرے بھائی. ہم سیاسی لوگ ہیں, ہمیں سیاسی طور پہ بھی فیصلے کرنے چاہیے. اگر ہمارے فیصلے نہیں مانے جاتے تو پھر عہدے کیوں رکھتے ہیں؟ مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے. میرے ورکر شہید ہوئے ہیں, میرے رینجرز بیچارے چلے گئے ہیں, شہید ہوئے ہیں, میرے پولیس والے. یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. یہ سارے ہمارے بچے نہیں ہیں کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں. ہم سب اس پہ ایک دوسرے کے اختلاف کریں گے کہ ان کی یہ پارٹی ہے, میری یہ پارٹی ہے. میں تو اس چیز کو بلیو نہیں کرتا ہوں. سب سے پہلے یوسف صاحب مجھے بتائیں, جو چیف منسٹر نے کہا دھرنا جاری رہے گا, یہ کہاں ہو رہا ہے یہ والا دھرنا, اور کارکنان جو ہے وہ کس طرف جا سکتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا ہے, مجھے اس کا نہیں پتا ہے کہ دھرنا کہاں ہو رہا ہے کہاں نہیں ہو رہا ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کو مشاورت پہ آنا چاہیے, مشاورت کرے اور فیصلے کرے. اگر فیصلے نہیں کر سکتی لیڈرشپ, ریزائن کرے. تو شکریہ. اب اس ساری صورتحال میں شوکت یوسف صاحب آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ابھی تو شکریہ میں نے نہیں کیا آپ کو, اور باقی ہے میرے. شوکت صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ شوکت یوسف صاحب چلے گئے کیونکہ وہ تنگ ہیں کافی اپنی جو ہے وہ سیاسی لیڈرشپ سے. ابھی کچھ سوالات میں نے ان سے پوچھنے تھے, لیکن مجھے لگ رہا ہے وہ تھوڑا انکمفرٹیبل ہو گئے تھے. ان کا یہی ماننا ہے کہ ان کی لیڈرشپ, اور یہ بات درست ہے,
کوئی لیڈرشپ نظر نہیں آئی، نہ KPK کے نون لیڈرشپ نظر آئی. پنجاب والے تو وہ دریا سے کار سے دریا کی تصویریں بھیج رہے تھے. میں ایک اپنی آبزرویشن بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں کراچی تھا جب یہ سب سلسلہ شروع ہوا ہے 4-5 دن پہلے، تو کراچی میں میں نے کوئی موومنٹ، کوئی ہلہ گلا نہیں دیکھا. میں کوئٹہ گیا، میں نے کوئٹہ میں کوئی موومنٹ، کوئی ہلہ گلا، کوئی پریپریشن، کوئی گیئر اپ ہو رہے ہو دیکھا نہیں دیکھا. اسلام آباد کے اندر جب پہلے دن یعنی اتوار کے دن یہ سب ماحول بنا، اس روز اسلام آباد کے اور پنڈی کے لوگ باہر نہیں تھے. سو یہ جب قافلہ KPK سے آیا تو اس کے بعد جا کر جو ہے وہ یہ ایک نمبر بنا یہاں پر جو ہم نے دیکھا سڑکوں کے اوپر. سو تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ 3 صوبوں سے نہیں نکلے، KPK سے نکلے، اور جب وہ KPK سے نکل کر یہاں آئے تو جو کچھ ہوا وہ آپ نے ان 4 دنوں میں دیکھا ہے کیا ہوا. اور وہ لیڈرشپ جو ٹاک شوز میں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں اور انقلاب لا رہی ہوتی ہے وہ وہاں موجود نہیں تھی، اور ورکر آگے سڑکوں کے اوپر مار کھا رہے تھے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو میاں جاوید لطیف صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ان سے بات کریں گے کہ حکومت اب اس سارے معاملے پہ آگے کیسے بڑھنا چاہتی ہے. آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. PTI کا احتجاج ناکام ہو گیا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے دھرنا جاری رکھنے کا پھر بھی اعلان کیا ہوا ہے. دوسری جانب حکومت کامیاب ہو گئی ہے، لیکن PTI کے احتجاج سے نمٹنے کی حکمت عملی پر حکومت کے اندر سے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. رانا ثناء اللہ نے مظاہرین کے اسلام آباد داخل ہونے کو پولیس کی آپریشنل ناکامی قرار دیا. میاں جاوید لطیف نے احتجاج کو روکنے کے لیے حکومتی اداروں کی تیاری پر سوال اٹھایا. دیکھنا ہے کہ دھرنے کی ناکامی کے بعد اب نون لیگ کتنی پر اعتماد ہے، کیا خطرہ ٹل گیا ہے. اسی پر ہم بات کریں گے اور میرے ساتھ موجود ہوں گے نون لیگ کے سینئر رہنما میاں جاوید لطیف صاحب. میاں صاحب یہ بتائیں کہ دھرنے کی جو ہینڈلنگ ہے اس پر آپ وفاقی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں، اور کیا واقعی خطرہ اب ٹل گیا ہے؟ شکریہ عادل. میں صرف حکومت وقت کی ہینڈلنگ سے مطمئن نہیں ہوں، میں تو ریاستی اداروں کی مس ہینڈلنگ پہ بھی پریشان ہوں. مجھے یہ بتائے کوئی کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ سرکاری وسائل سے اربوں روپیہ خرچ کر کے وفاق پہ چڑھائی کرتا ہے، اور وفاق جو ہے میرے اور آپ کے ٹیکسوں سے روکنے کے لیے اس احتجاج کو، اس اپنے حملے کو اربوں روپیہ خرچ کرتا ہے. دونوں جانب میرے پیسہ خرچ ہو رہا ہے. 190 ارب ڈیلی کا نقصان ہو رہا ہے ریاست کو، اور یہ سلسلہ پچھلے 8 ماہ سے جاری ہے. ہر مہینے بعد 1.5 مہینے بعد وہ کال دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کسی اور صوبے کا وزیر اعلیٰ یہی گفتگو کرتا اور اسی طرح چڑھائی وفاق پہ کرتا اور اسی طرح قتل عام کرتا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگوں کو، تو کیا اس کو بخش دیا جاتا؟ کیا ایک دفعہ وہ حملہ آور ہوا اور نکلنے میں کامیاب ہو گیا تمام ورکر کو وہیں چھوڑ کے، اور دوسری دفعہ آیا پھر ورکر کو چھوڑ کے غائب ہو گیا اور مسنگ پرسن کہلایا، پھر دوبارہ بھائی آپ اداروں میں بیٹھے لوگوں کو جو آئین قانون کا تحفظ کر رہے ہیں، عملداری کر رہے ہیں، ان کا قتل کر کے آپ پھر بڑی آرام سے نکل جاتے ہو دوسرا بیوی کو لے کے، اور ورکر جو ہے وہ وہیں آپ چھوڑ دیتے ہو. کیا یہ کسی اور کو سہولت ہے پاکستان کے اندر؟ نہیں ہے. تو پھر لاڈلا کون ہوا؟ اور پھر مجھے یہ تو بتائے کہ دباؤ کس کا ہے. پھر مجھے یہ کوئی بتائے کہ سہولت کاری آج بھی کہاں سے ہے. اگر ایک پاکستان ہو اور ایک شخص واردات کرتا ہے، قتل عام کرواتا ہے اور دوسرے صوبے میں جا کے پناہ لے لیتا ہے، تو اس صوبے میں پاکستان کی فورسز اس کو پکڑ نہیں سکتی. اور کیوں نہیں پکڑ سکتی؟ سوال تو یہ ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے عادل صاحب کہ مجھے یہ بتائیں کہ کسی اور قیدی کی حوالاتی کی جیل میں ہو اور اس کا مسلسل رابطہ باہر کے لوگوں سے ہو، یہ کبھی ہوتا ہے؟ اور یہ کیسی سہولت کا؟ تو میاں صاحب پھر یہ تو پھر میاں صاحب
ان ادر ورڈ پھر آپ کی اپنی حکومت کی بھی ناکامی ہے نا، جن تمام چیزوں کی طرف آپ اشارہ دے رہے ہیں، پھر تو یہ آپ کی حکومت کا فیلئر ہے. یار میری حکومت کا یا آپ کی حکومت کا سوال نہیں ہے، سوال ریاست کا آ گیا ہے. عادل مجھے یہ بتائیں، جو میں سوال اٹھا رہا ہوں، کیا حکومت وقت ایسا کرتی ہے یا کرنا چاہتی ہے، یا یہ ذمہ داری جو ہے اداروں کی ہے؟ کیا اس کو گرفتار محسن نقوی نہیں کرنا تھا؟ کیا اس کو گرفتار کسی اور وزیر نے کرنا تھا، یا پرائم منسٹر؟ سر انٹیریئر منسٹر تو گرفتار کر سکتا ہے نا سر، انٹیریئر منسٹر تو کیوں نہیں گرفتار کر سکتا؟ وہ ان کے حکم پہ گرفتاری ہوتی ہے. اور یہ بات درست ہے کہ اگر وہ یہاں پر آ کر وفاق میں جو کچھ کر گئے ہیں، بالکل ان کے اوپر مقدمہ ہونا چاہیے، گرفتاری ہونی چاہیے. اگر انہوں نے آئین اور قانون کو توڑا ہے، نقصان پہنچایا ہے املاک کو، تو بالکل مقدمہ بھی ہونا چاہیے، گرفتاری بھی ہونی چاہیے. یہ تو کام ہے، انٹیریئر منسٹر گرفتار کر سکتے ہیں. عادل جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہوا ہے، بھائی اگر کیا کہنا ہے؟ نہیں میں تو کہہ رہا ہوں جو ہوا ہے، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں بھی آئین قانون کی پامالی ہوگی، تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ حکومت کیا، میں نے کہا انٹیریئر منسٹر آرڈر دے کے گرفتار کر سکتے ہیں. اور وہ کہتے تو ہیں، بتا تو رہے ہیں 900 سے زائد مظاہرین گرفتار ہوئے ہیں. بس علی امین کا نہیں پتہ چل سکا، وہ دوبارہ مارگلہ ہلز کے رستے ہری پور اور ہری پور سے پہنچ گئے ادھر. بالکل ہونی چاہیے. مطلب آپ اگر ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ وفاق پر آ کر اپنی سرکاری وسائل کو استعمال کر احتجاج کے نام پر جو ہے وہ یہ تمام چیزیں کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، اور یہاں پر شہادتیں ہو جائیں گی 4 جو سیکیورٹی اہلکار ہیں رینجرز کے اور پولیس کے. تو بالکل یہ بات درست ہے، ہونا چاہیے، اور یہ کام حکومت کا ہے اور کرنا چاہیے. اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. چلیں ایک واردات کو بندہ ڈالتا ہے، اچانک ایسا ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد کیا اداروں کو حرکت میں نہیں آنا چاہیے؟ اور پھر 8 ماہ سے وہ جو آنکھ مچولی کر رہے ہیں، اور کیا یہ بغاوت نہیں ہے؟ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ وفاق پہ حملہ آور ہو جائے، اور بغاوت کس کو کہتے ہیں؟ اور بغاوت باغی کو آپ بار بار چھوڑ رہے ہیں. کیا وہ چھلاوا ہے کہ ایک بندہ آیا ہے اور باقی 900-950 یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اگر کارکنان گرفتار ہوتے ہیں تو جو لیڈرشپ ذمہ دار ہے ان تمام واقعات کی، وہ لیڈرشپ بھی اسپیئر نہیں ہونی چاہیے. اور وہ چاہے وزیر اعلیٰ کیوں نہ ہو، اگر وہ لوگوں کو اس طرح یہاں پر لے کر آتے ہیں سرکاری وسائل کے ساتھ، تو قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے. صرف کارکنان کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، لیڈرشپ بھی ذمہ دار ہے، اس کے اوپر بھی ہونا چاہیے. بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور نکل گئے، باقی پیچھے جو ہے وہ گرفتاریاں ہو گئی ہیں. ذرا مجھے یہ بتائیں کہ کیا پی ٹی آئی کی اس ناکامی کے بعد جو احتجاج ان کا ناکام ہوا ہے، خطرہ ٹل گیا ہے؟ قطعاً نہیں. یہ ان کا وہ حساب ہے کہ بندہ مار کھاتا ہے نا. ایک مظہر شاہ ہوا کرتا تھا اداکار، فلموں میں، پرانی فلموں میں، پنجابی فلموں میں، اس کو پوری کٹ چڑھنی اور کپڑے چاڑ کے اس نے کھڑے ہو جانا اور کہنا اچھا ہوں دوبارہ تو میرے تے اس طرح مینوں ماریا نا تو پھر میں تیرے نال نبڑاں گا. ہر دفعہ یہی کہنا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کبھی باز آنے والے لوگ نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کا ایجنڈا ہی اور ہے. ان کا ایجنڈا ہی معیشت کو برباد کرنا ہے. ان کا ایجنڈا ہی ان قوتوں کا انٹرسٹ واچ کرنا ہے جو پاکستان کو ڈی اسٹیبل کرنا چاہتی ہیں، جو پاکستان کی معیشت برباد کرنا چاہتی ہیں، جو پاکستان کے نیوکلیر پاور پاکستان پر نظر رکھے ہوئے ہیں، جو پاکستان کو سی پیک مکمل ہونے نہیں دینا چاہتی، جو پاکستان کے اندر بے روزگاری کو عام کرنا چاہتی ہیں، مہنگائی کو عام کرنا چاہتی ہیں، جو اپنے مفادات جو ہیں جو جڑے ہیں اس خطے سے وہ ان کے ذریعے پورا کرنا چاہتی ہیں. بات تو یہ ہے اصل. اور وہی لوگ، وہی قوتیں اس کے لیے دباؤ بھی ڈال رہی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ابھی 12 بجے، کل رات 12 بجے تک انہوں نے جو قبضہ کیا ہوا تھا بلوائیوں نے بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور کی قیادت میں، اور ہدایت تھی عمران خان کی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت تک جو رینجر کے یا پولیس والے شہید ہوئے، اس کے لیے عالمی قوتوں میں سے کسی قوت نے اس کی مذمت کی تھی؟ اور جو ہی 12:15 بجے آپریشن کا فیصلہ کیا گیا، ابھی فیصلہ کیا گیا، ہوا نہیں تھا،
تو وہاں سے ایک اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے کہ جناب کسی پہ تشدد نہ کیا جائے اور کسی سے ظلم نہ کیا جائے، پرامن لوگوں کو آپ تشدد کا نشانہ نہ بنائیں. تو بھائی آپ 2 دن پہلے سے جو وارداتیے ڈال رہے تھے ان کے لیے مذمتی بیان کیوں نہیں آیا؟ لیکن میاں صاحب آپ نے میں جو کہ انٹرنیشنل میڈیا ان 3 دنوں میں فالو کرتا رہا ہوں، انٹرنیشنل میڈیا میں واقعی جو ہے وہ ون سائیڈڈ سٹوری چل رہی تھی، دوسری سائڈ کی سٹوری نہیں تھی. لیکن آپ کی وفاقی حکومت کے کسی وزیر نے انٹرنیشنل میڈیا پر جا کر دوسری سائڈ کی سٹوری نہیں بتائی، یا کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی میڈیا فورم پہ، انٹرنیشنل فورم پہ جا کر آپ کے کسی فیڈرل منسٹر نے کہا ہو کہ جی ایک طرف یہ ہو رہا ہے تو دوسری طرف یہ ہو رہا ہے، ہمارے جو لوگ ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، یا املاک کو نقصان پہنچ رہا ہے. آپ کے کسی فیڈرل منسٹر نے میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا پہ جا کے ڈیفینڈ نہیں کیا، میں نے نہیں دیکھا کم از کم. میں عادل کسی بھی میڈیا کے حوالے سے کچھ نہیں کہنا چاہتا، مگر آپ سے گزارش یہ ضرور کر دیتا ہوں کہ کیا ہمارے پاکستان کے اندر آپ انٹرنیشنل میڈیا کی بات کر رہے ہیں، نیشنل میڈیا پہ آ جائیں. کیا حقیقت یہ نہیں ہے کہ آج بھی یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پہ یہ باتیں چلتی رہی کہ سینکڑوں لوگ ہمارے جو ہیں ان کو گولیاں مار دی گئی، وہ ان کو قتل کر پولی کلینک چلے جائیں، فلاں جگہ چلے جائیں، پھر یہ کہا گیا کہ اپنی ہی رینجر کی گاڑی کے نیچے رینجر کے لوگ آ گئے. یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے نہیں رہے؟ کیا اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا؟ بجائے اس کے کہ ان کے زخموں پہ آپ مرہم رکھیں، آپ نمک چھڑک رہے ہیں اور اپنے لوگوں پہ، اور یہ آپ کے میڈیا پہ چلتی رہی ہیں چیزیں. اچھا، لیکن میں نے آپ سے بتایا نا میاں صاحب، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ بات تو ہوتی رہی ہے بالکل. میں نے کہا کہ انٹرنیشنل میڈیا پر بھی وفاقی حکومت کے منسٹرز کو جانا چاہیے اور جا کر اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیے، بتانا چاہیے کہ یہ کیا سٹوری، کیونکہ ایک سائڈ کی سٹوری جا رہی ہے تو ایک ہی سائڈ کی سٹوری چل رہی ہے. انٹرنیشنل میڈیا کو کوئی فیڈرل منسٹر یہ نہیں بتا رہا کہ دوسری سائڈ کی سٹوری کیا ہے. یہ تو ایک بڑا آپ یہ کہہ لیں یہ بھی ایک بیڈ گورننس ہی ہے نا کہ آپ اپنا مدعا نہیں بتا پا رہے. لوکل آڈینس میں تو چلیں یہ چلتا رہتا ہے، آپ اپوزیشن حکومت ایک دوسرے پہ تنقید کرتی رہتی ہے، لیکن یہ تو واقعی انٹرنیشنلائز ہوا تھا، یہ مسئلہ بین الاقوامی سطح پہ ڈسکس ہو رہا تھا، جس کا آپ نے خود بھی حوالہ دیا کہ وہاں سے پریشر آ جاتا ہے. میاں صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا نون لیگ کے لیے یہ اطمینان کافی ہے سارے سینیریو میں جو کچھ ہوا ہے کہ پنجاب سے لوگ نہیں نکلے، ویڈیوز اپنی بناتے رہے کہ ہم کشتی سے گاڑی میں، گاڑی سے کشتی میں، قافلہ پہنچ رہا ہے، قریب پہنچ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہم دیکھتے رہے، بلکہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ اکیلے گاڑی میں اپنی ویڈیو بنا کے بیچ رہے. سو کیا پنجاب میں وہ تو کہتے ہیں کہ حکومت نے ہمیں زبردستی روکا، لیکن آپ لوگوں کی کیا اسسمنٹ ہے کہ کیا پنجاب میں موبلائزیشن نہیں ہو سکتی اب، یا لوگ اس طرح باہر نہیں نکل رہے ان کے لیے؟ نہیں، میں عادل یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، مسئلہ یہ نہیں کہ پنجاب سے نہیں نکلے تو خیبر پختونخوا سے نکل آئے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سہولت کاری ابھی تک ختم نہیں ہوئی. بات یہ ہے کہ ایک خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت اگر نہ ہو، ان کو شیلٹر نہ ہو ریاست کا، تو کسی طور پر بھی وہاں سے 10 بندے یہ نکالنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. کیا آپ نے کل دیکھا نہیں ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنا سرکاری وسائل، سرکاری مشینری اور جس طرح ایک صوبے کی جو آنسو گیس ہے وہ مسلح ہو کے آپ وفاق پہ چڑھائی. آپ نے دیکھا کل ٹرینڈ لوگ، تربیت یافتہ لوگ جو 2-2.5 ہزار کے قریب تھے، میں کہتا ہوں کہ اس میں ورکر آپ 500، 1000، 2000 لگا لیں، مگر سارے کا سارا تربیت یافتہ بندہ جو ہے، کبھی سیاسی ورکر اس طرح کا کام نہیں کرتا، نہ وہ ٹرینڈ ہوتا ہے اور نہ وہ کبھی اس کا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ میں اپنی فوج کے یا اپنی جو فورس ہے اس پہ چڑھ دوڑوں یا اس پہ گولیاں چلاؤں یا اس پہ آنسو گیس. آپ نے دیکھا کہ آنسو گیس اگر پولیس کی جانب سے بھی فائر ہوتی تھی تو آگے سے پنکھے فین لے کے کھڑے تھے، وہ ٹرینڈ لوگ تھے کہ وہ ہوا کا رخ دوسری جانب کر دیں، اور آگے سے مسلسل موب کی جانب سے یہ فائرنگ بھی ہوتی رہی، آنسو گیس کے شیل بھی مارے جاتے رہے، پتھرو، اور کتنے لوگ زخمی ہوئے. آج اگر سوشل میڈیا پہ، یا کل میں
ان کے ایک عہدیدار کو سن رہا تھا کہ جناب ہمارے 6 لوگ، کوئی کہتا ہے 10 لوگ، کوئی کہتا ہے 4 لوگ ہمارے جو ہیں وہ اس میں مارے گئے، نام ایک کا بتانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میں آج بھی کہتا ہوں ان کے نام بتائے جائیں، میں آج بھی کہتا ہوں ان کو سامنے لایا جائے، پتا چل جائے۔ گمراہ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو، لوگوں کے بچوں کو آپ قربان گاہ پہ چڑھانے کے لیے ذہنی طور پہ تیار کر رہے ہو۔ اور عادل، میں بڑی دیر سے یہ چیخ رہا تھا کہ آپ نے 8-9 ماہ ٹریننگ تربیت کا موقع ان کو دیا زمان پارک میں، پیٹرول بم انہوں نے پھینکے، انہوں نے وہاں ساری ٹریننگ تربیت لی اور 9-10 میں ہی کر دیا۔ آپ نے ایک صوبے بھر میں ایک حکومت ان کو دے دی اور اس حکومت کے زیر سایہ 8-9 ماہ ٹریننگ تربیت ہوئی ہے ان کی، تاکہ پاکستان کو برباد کر دیا جائے۔ کل جو کچھ آپ دیکھ رہے تھے 3 دن سے، یہ ساری اس ٹریننگ تربیت کا حصہ تھا۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ میاں صاحب اب یہ بتائیں کہ کیا آپ لوگ پولیٹیشنز ہیں، اس سارے مسئلے کا جب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ دوبارہ آ سکتے ہیں، وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہمارا دھرنا جاری ہے، حالانکہ وہ پتہ نہیں کدھر جاری ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کریں گے، اس ساری معاملے کا آپ ہر وقت تو جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا ریاستی ادارے اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے نا، کوئی پولیٹیکل سلوشن بھی آپ لوگوں کو مل کے اس کا نکالنا چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے پولیٹیشنز ہی پولیٹیکل سلوشنز نکالتے ہیں، تو کیا اس کا کوئی وے فارورڈ آپ کو دکھتا ہے، کوئی راستہ ہے؟ اور اگر ہوگا تو کن کنڈیشنز پہ ہوگا، یا آپ کو لگتا ہے نہیں وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے تو اب ان کو اسی قسم کی چیزیں فیس کرنی پڑیں گی؟ نہیں عادل، بات ہوتی ہے، آپ نے کہا پولیٹیشین ہی راستہ نکالتے ہیں، پولیٹیشین راستہ نکالتے ہیں پولیٹیکل فورسز کے ساتھ، اور جو مسلح جتھے ہوں ان کے ساتھ ادارے ہی ڈیل کرتے ہیں آئین قانون کے مطابق۔ سو پی ٹی آئی کا مقدر اب اداروں سے ڈیل کرنا ہے، آپ کہہ رہے ہیں؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر ادارے جو ہیں ریاست پہ حملہ آور ہونے والوں سے ڈیل کریں گے تو پھر یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ پھر ہر کوئی، اور میں تو محسوس کر رہا ہوں، اور لوگ کہہ رہے ہیں، آج گلی کوچوں میں جائیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ووٹ کسی کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 کام کر لیں، یا آپ کسی طاقتور حلقے سے اپنا رابطہ بنا لیں اور کوئی فارم 47 لے لیں، یا آپ مسلح جتھے بنا لیں اور ریاست کو بلیک میل کر کے یا حکومت بنا لیا کریں یا اپنے مطالبات منوا لیا کریں، جس طرح وہ کر رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف وہ آئین قانون پر عمل درآمد کروانے والے لوگوں کو گرا رہے تھے، شہید کر رہے تھے، اور دوسری طرف اس کا آرڈر دینے والا، اس کی منصوبہ بندی کرنے والے کے ساتھ فون پہ رابطہ کروایا جا رہا تھا۔ کیا اس طرح ہوتا ہے ریاست؟ کیا اس کو ریاست کہتے ہیں؟ کیا اس کو آئین قانون کی عملداری کہتے ہیں؟ آپ خود سے اگر اس طرح کا کروانا ہے، ویسے اڈیالہ تو ویسے پنجاب کی حدود میں آتا ہے، تو یہ رابطہ جو ہے وہ کیسے ہو رہا ہے پھر؟ عادل ایک سیکنڈ پھر یہ ہوا نا کہ کسی نے کوئی اغوا کیا، کوئی کچے کا ڈاکو ہو یا کوئی اور اغوا کار ہو، وہ رابطہ کرواتا ہے کہ اتنے پیسے دے دیں، کرواتا ہے نا، تو پھر کیا ورثاء جو ہیں اگر آئین قانون پر عملداری کروانے والے کمزور ہو جائیں، ان کی منصوبہ بندی کمزور ہو جائے، تو پھر وہ پیسے دے کے بیچارہ چھوٹے گا۔ یہی ہو گیا ریاست کے ساتھ کہ ایک طرف وہ یرغمال بنا رہے ہیں سب کو، ایک طرف لاشیں کرا رہے ہیں، اور دوسری طرف اپنے مطالبات رکھ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے میاں صاحب اب یہ معاملہ جو ہے وہ زیادہ ریپیٹ نہیں ہوگا، اب جو ہے وہ سیاسی معاملہ سیاسی طریقے سے ہی چلے گا، اور اگر دوبارہ ایجیٹیشن کی گئی تو پھر اسی طرح سختی سے جو ہے وہ نمٹا جائے گا۔ یہی کچھ ماحول دکھائی دے گا، کیونکہ سیاست کا راستہ سیاست ہی ہے۔ اگر آپ طاقت کے ذریعے لینے کی کوشش کرتے ہیں تو جو پھر زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ اور بس یہ ایک تمام جو منظر نامہ ہے ہمارے سامنے، اب اس کا کوئی حل ضرور نکلنا چاہیے تاکہ بار بار اس قسم کے واقعات اور حالات نہ دیکھنے پڑے، لیکن بہرحال ان کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا کہ پالیٹکس کو پالیٹکس کے ذریعے ڈیل کریں اور پالیٹیشنز کے ساتھ ڈیل کریں۔ میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، عادل عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।